बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, हमेशा की तरह एक्सक्लूसिव खबर लेकर। आईएसआई के साबिक चीफ जनरल फैज़ हमीद को बगावत केस में लटकाने के लिए जारी मिलिट्री कोर्ट की जो समाअत है, वो एक उसके हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। और इस गैर मुतवक्को फैसले पर हुकूमत और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया है। और मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदा नाराज़गी और बैरून मुल्क इलाज के नाम पर छुप कर बैठ जाने के पस पर्दा एक वजह जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सामने आने वाला ये बड़ा फैसला भी है। मियां नवाज शरीफ क्या चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने फैज़ हमीद के बारे में क्या चौंका देने वाला फैसला किया है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात नाज़रीन आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। एक और बड़ी खबर ये है कि दुनिया के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान को अब एक ऐसे लीडर की ज़रूरत दोबारा क्यों पड़ गई है कि जो अमेरिका और रूस व चीन के साथ ताल्लुकात में बैलेंस कायम कर सकता हो और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और तमाम बड़ी ताकतें इस पर एतमाद भी करती हों, जिसको नाज़रीन ये गवादर चीन को देने और अमेरिका को पसनी बंदरगाह की ऑफर जनरल आसम मुनीर के किस मुशीर के ज़रिए की गई, और इस हवाले से अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये रिपोर्ट भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इसी वीडियो में हम ये बड़ी खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान के साथ वन ऑन वन मज़ाकरात कौन करना चाहता है, और इन मज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली पर क्या बात होगी, और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान के किरदार के बारे में क्या बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान और अफ़गानिस्तान पर हमले की जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील कर ली गई है। बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं नाज़रीन हम आपके साथ कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान और अफ़गानिस्तान पर नए हमले की जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील कर ली गई है। इस बड़ी तब्दीली के पस मंज़र में ईरान की कौन सी बड़ी सफारती एक्टिविटी शामिल है, और हमास की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकाती अमन मंसूबा तस्लीम किए जाने का क्या अहम किरदार है। नाज़रीन, नई पेशरफ्त के बाद सूरत हाल अफ़गानिस्तान के लिए धमाका खेज क्यों हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो की जो तफसील है उसमें जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके फॉलो करके जो घंटी का निशान है वो भी दबा दें, लाइक्स का भी दें, कमेंट्स भी करें। और नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसे शेयर भी करना है, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। आप शेयर करेंगे तो जो दोस्त देखेंगे आपकी शेयर की हुई वीडियो को, तो उनमें से भी कोई शेयर करेंगे और फिर आगे ये चिराग से चिराग जलता जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है जो मायूसी और नाउम्मीदी फैला रहा है, हमने उसका तोड़ करना है मिलजुल कर। और ये हमारा समझ लें कि एक सदका जारिया भी है कि हम उम्मीद दिलाते हैं, हम हकीकी सूरत हाल जो है जो बड़ी तेज़ी से अब इमरान खान के हक में तब्दील हो रही है उससे लोगों को आगाह करते हैं। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बगावत केस में लटकाने के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया है, और ये बड़ा फैसला भी बदल दिया है कि इमरान खान को भी उनके साथ मुलव्वस करार देकर फौजी अदालत के ज़रिए कप्तान का भी ट्रायल किया जाए, जिसके बाद लामहला पीटीआई मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर देती और इस दौरान फिर एक नया 9 मई करके पीटीआई को एक और खौफनाक ऑपरेशन का निशाना बनाया जाता।
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 2 ماہ پہلے تک فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت عمران خان اور جنرل فیض حمید سے ایک ساتھ جان چھڑانے کے فارمولے پر متفق تھے، لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فوجی قیادت اس خوفناک پلان سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ بڑی خبر جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ فوجی قیادت اس خوفناک پلان سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے ناظرین کہ عمران خان نے اس منصوبے کی سن گن ملنے پر یہ 2 ٹوک اعلان کر دیا چند ہفتے پہلے کہ ان کے ساتھ جو بھی خطرناک معاملہ ہوگا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہوگا۔ فوج اس منصوبے سے پیچھے کیوں ہٹی؟ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب عمران خان نے سنگل آؤٹ کر دیا عاصم منیر کو کہ بھئی بے شک یہ مل کر یہ کام کریں گے نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ، لیکن قوم کی نظروں میں، عمران خان کی نظروں میں اس ساری ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ایک شخص ہوگا اور اس کا نام عاصم منیر ہوگا۔ تو ناظرین فوج اس منصوبے سے پیچھے کیوں ہٹی؟ ایک تو یہ کہ بھئی ساری ذمہ داری پھر فوج پر آ جائے گی، اور دوسرا اس کی وجہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر تیار ہونے والی ایک ریسرچ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھٹو کو لٹکانے کا فائدہ ضیاء الحق اور فوج کے ساتھ ساتھ بھٹو کے سیاسی مخالفین نے اٹھایا۔ یعنی جو زیادہ فائدہ تھا وہ تو سیاسی مخالفین نے اٹھایا اور خود کو رفتہ رفتہ ملک کی سطح کی سیاسی قوت میں تبدیل کر لیا، جو 1970 اور 1977 میں بھٹو کا یعنی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے بالکل ہی قابل نہیں تھے۔ اور پھر جب بھٹو کی پھانسی ہو گئی اور پیپلز پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے ثمرات سے جو سب سے زیادہ مستفید ہوئے وہ ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین تھے۔ لیکن بھٹو کو لٹکانے کی 100% ذمہ داری ضیاء الحق اور جرنیلوں پر آ گئی، اور سانحہ بہاولپور میں ساتھی جرنیلوں کے ہمراہ جان دے کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی موت کی انتہائی بھاری قیمت ادا کی۔ یہ اس پس منظر میں ناظرین موجودہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بھی یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے عمران خان اور فیض حمید دونوں کو ایک ساتھ لٹکانے کے فیصلے میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں شامل ہی کیوں نہ ہوں، اس فیصلے کی بھی 100% ذمہ داری اکلوتے جنرل عاصم منیر پر ہی آئے گی، اور اس کا شدید رد عمل جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی چند جرنیلوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ امریکہ کا ناظرین یہ پرانا وتیرہ ہے کہ وہ اپنا کام نکلوانے کے بعد جرنیلوں سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، جس طرح اس نے ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف سے پھر بعد میں آنکھیں پھیر لی تھیں۔ اس لیے فیلڈ مارشل جو عاصم منیر ہیں وہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے معاملے پر اس سخت فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ دونوں سے ایک ساتھ جان چھڑوا لی جائے فوجی عدالت کے ذریعے سزا دے کر۔ ناظرین اس نئی صورتحال کے تحت دونوں کو بغاوت کیس میں جو سزائے موت دینے کی تیاری تھی اس کو بالکل اب منصوبے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو فیض حمید کے ساتھ لٹکا کر اس کے رد عمل کو جو عوامی رد عمل ہوگا پھر ایک نیا 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کو بالکل ہی سیاسی طور پر ملیا میٹ کر دیا جائے، تاکہ پھر گلیاں ہو جڑ سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے والا معاملہ ہو، زرداری کے لیے بھی
اور نواز شریف کے لیے بھی، اور اگلے الیکشن میں سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ ہی نہ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فیلڈ مارشل اور نواز شریف کے درمیان جاری موجودہ سرد مہری کی وجہ بھی یہی بڑا فیصلہ ہے۔ نون لیگ ابھی تک زور دے رہی ہے کہ نومبر میں ایکسٹینشن یا دوبارہ 5 برس کے لیے آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل عاصم منیر کو، فیض حمید اور عمران خان کو، دونوں کو فوجی عدالت میں اکٹھے ٹرائل کر کے لٹکانا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بڑا فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کو اب مزید دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا۔ ناظرین، دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب الٹا عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اسے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو امریکہ کے ساتھ ساتھ روس اور چین کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر ڈیل کرے اور اس کی ذمہ داری بھی لے۔ شہباز شریف کے ہمراہ عاصم منیر نے جو حالیہ دورہ امریکہ کیا ہے، اس دوران وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پاکستان اب جو بھی فیصلہ کرتا ہے، امریکہ کی نظر میں، پاکستانیوں کی نگاہوں میں، اس کا جو 100% ذمہ دار ہے وہ جنرل عاصم منیر ہوگا۔ یہ صورتحال ناظرین فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طے شدہ پالیسی کے خلاف ہے، جس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تمام بڑے اسٹریٹجک فیصلے اگرچہ فوج کی ہی مرضی و منشا سے کیے جائیں گے، لیکن ان کی تمام تر ذمہ داری سول قیادت کو اٹھانا ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں واحد ایسا لیڈر عمران خان ہے کہ جو نہ صرف امریکہ اور چین و روس کو برابری کی سطح پر ڈیل کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے اس کام کی ذمہ داری بھی خود اٹھا سکتا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا انداز، اس کی جرأت مندی اور دلیری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذمہ داری اپنے کام کی خود اٹھاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے چین اور سی پیک پر امریکہ اور آئی ایم ایف کے اعتراضات ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ اپنے دور حکومت میں یہ بھی بنایا تھا کہ پاکستان میں ایک نئی بندرگاہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی یا جاپان کے ذریعے بھی ڈیولپ کی جائے اور پاکستان اسٹیل ملز اور بن قاسم پورٹ کو روس کے ذریعے اپ گریڈ کیا جائے۔ اس طرح یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ سی پیک اور گوادر پورٹ پروجیکٹس کے ذریعے پاکستان آخرکار چین کی جھولی میں جا گرے گا، جب پاکستان ویسا ہی برابری کی بنیاد پر جو مواقع ہیں بحیرہ عرب میں تجارت کرنے کے وہ روس کو دے گا، اور چین اور امریکی جو سمجھ لیں کہ بلاک ہے جس میں امریکہ، برطانیہ اور جرمنی اور جاپان شامل ہیں۔ جب امریکہ کو بھی پاکستان میں ایک بڑی بندرگاہ اور معدنیات تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور روس کو بھی حاصل ہو جائے گی، پھر تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ایک طرح کا توازن قائم ہو جائے گا، اور سی پیک پروجیکٹس کے خلاف امریکی خفیہ سرپرستی میں جو پراکسی وار جاری ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ اس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو جنرل عاصم منیر نے پسنی بندرگاہ کی جو پیشکش کی ہے وہ دراصل عمران خان کی ہی تیار کی ہوئی خارجہ پالیسی کا تسلسل ہے، اور قیدی نمبر 804 اس پیش رفت سے نہ صرف پوری طرح آگاہ ہے بلکہ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں وہ آن بورڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے ابھی تک پسنی بندرگاہ امریکہ کو دینے کے منصوبے کی مخالفت میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اگر جس طرح سے ٹریک 2 مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان،
یہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو عمران خان امریکہ کو یہ بندرگاہ دینے کی اعلانیہ حمایت بھی کر سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تاہم اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر یہ اہم موقع ہوگا سیاست کرنے کا، اور اب خان کو سیاست کرنا آ گئی ہے اور پھر وہ اسی ایشو پر کھیلے گا دوسرے انداز میں۔ ناظرین، ایک اور بڑی دھماکے دار اسٹوری یہ ہے کہ اڈیالہ جیل ٹریک 2 مذاکرات کے دوران عمران خان اور عاصم منیر کے درمیان بڑے بڑے ایشوز پر اصولی اتفاق تو ہو چکا ہے، لیکن موجودہ سیٹ اپ کو مزید 3 سال تک چلانے، اس دوران پی ٹی آئی کو اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی عام اجازت، اور 3 سال کے بعد والے عام انتخابات سے شروع ہونے والا ایک پیریڈ جو 10 برسوں پر مشتمل ہوگا، اس سارے پروجیکٹ کی جزیات اور تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہیں کہ آنے والے پھر ان 3 سالوں کے بعد آنے والے جو 10 سال ہیں اس میں پھر عمران خان کو مواقع دیے جائیں گے کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کرے اور پاکستان میں مسلسل 2 الیکشن کم از کم وہ جیتے، تاکہ ایک سسٹینیبلٹی اور ایک تسلسل قائم ہو حکومت کا۔ ناظرین، اس سارے منصوبے کی بہت سی جزیات اور تفصیلات ابھی طے کرنا باقی ہیں، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر کسی ایسے سیف ہاؤس میں منتقل کیا جائے جس کو پھر سب جیل قرار دے کر مذاکرات کا اگلا راؤنڈ وہاں مکمل کیا جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے آئی ایس آئی چیف ان کے جو جنرل عاصم ملک ہیں ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ 1 on 1 مذاکرات کریں گے اور پاکستان کو 2038 میں کہاں پہنچانا ہے اس حوالے سے پورے روڈ میپ پر ڈسکس کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کہ اس دوران پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے ایشو پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس کے تحت یا تو ضلعی حکومتوں والا پرویز مشرف دور کا نظام کچھ تبدیلیوں کے ساتھ واپس لایا جائے گا، یا پھر ملک میں 13 سے 16 صوبے قائم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے عوامی شعور کی بیداری اور آگاہی مہم جلد شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے پوش ایریا میں جس نئی سب جیل میں منتقل کیا جائے گا، تو اس دوران ان کے ساتھ اگلے 15-20 برسوں کے پاکستان کے عالمی کردار کے بارے میں بھی تفصیلی مشاورت کی جائے گی، اور ایک ایسی خارجہ پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی کہ جو ملک میں حکومتوں کی تبدیلی سے متاثر نہ ہو، اور جو بھی نئی حکومت آئے وہ ایک ہی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھائے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران اور افغانستان پر بڑا حملہ کرنے کی اسٹریٹجی تبدیل کر لی گئی ہے۔ پہلے منصوبہ یہ تھا کہ فرسٹ فیز میں ایران کو نشانہ بنایا جائے اور سیکنڈ فیز میں افغانستان میں قیامت برپا کی جائے، لیکن ایرانی دباؤ پر حماس نے جس طرح اچانک ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور مصر میں یہ بالواسطہ مذاکرات شروع بھی ہو گئے ہیں، اس کے بعد پہلے ایران کو امریکی حملے کا نشانہ بنانے کے منصوبے میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور طے یہ کیا گیا ہے کہ اگر حماس اس منصوبے پر عمل کرتا ہے تو ایران پر حملے کا فیصلہ مسلسل ملتوی کیا جاتا رہے گا، لیکن اگر حماس کسی مرحلے پر مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو ایران کو اس کے جو انتقام کا پھر نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، اب یہ بڑا فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان سے بگرام ایئر بیس لینے کے لیے افغانستان پر بھی اسی طرح کا بڑا دباؤ ڈالا جائے جس طرح حماس اور ایران پر ڈالا گیا ہے، اور اگر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ
بگرام ایئر بیس نہ دے تو پھر افغانستان کو بڑے امریکی حملے کا نشانہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں اور برطانیہ میں بہت بڑے پیمانے پر امریکی جو جہاز ہیں، جو لڑاکا طیارے اور بمبار طیارے ہیں اور جو ٹینکر طیارے ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہم ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔